प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, 26 अगस्त 2018 ते तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत जो आगाज़ थियो ऐं अॼु 26 अगस्त 2021 ते तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत जा 3 साल मुकमल थिया आहिनि। अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान इस्लामाबाद में पार्टी कारकुननि खे ख़िताब कंदे चयो आहे त जंहिं हालत में असांखे मुल्क मिलियो उन वक़्तु मुल्क मुआशी तौर ते बहराननि जे वर चढ़ियल हो। उनखां पोइ वरी हिकु कोरोना आई त जेको मुआशी तौर ते वर चढ़ियल मुल्क खे अञा वधीक फाइनेंशियली तौर ते असांखे क्राइसिस में ॾियणो पियो। उनजे बावजूदि जेका असां कारकर्दगी ॾेखारी आहे उनजी पूरी दुनिया में वाखाण पई थिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इहा पिणु दावा कई आहे त हारियुनि में 1100 अरब हिन दफ़े असां इज़ाफ़ी ॾिना आहिनि। मुल्क जे तमामु सेक्टर्स में जेका कारकर्दगी आहे उहा अवाम जे साम्हूं आहे। असां टैक्स वसूली में रिकॉर्ड क़ाइमु कयो आहे। 3 सालनि जी कारकर्दगी रिकॉर्ड ते आहे, आवाम जे साम्हूं आहे। हाणे आवाम खे फ़ैसिलो करिणो आहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इहो पिणु चयो त हाणे मुल्क सही सिमट में अची वियो आहे। 3 साल असां ॾाढा ॾुखिया गुज़ारिया आहिनि ऐं ईंदड़ ॾींहं बहितर हूंदा। छा तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत ख़ासि करे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जेका दावा पियो करे ग्राउंड ते उहे शयूं आहिनि? अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे नुसरत वाहिद साहिबा, पाण तहरीक इंसाफ़ जी MNA आहिनि। उन सां गॾोगॾु डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, पाण पीपल्स पार्टी जी MNA आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु हूंदो गौस नियाज़ी साहिबु, पाण मरकज़ी अॻवान आहिनि मुस्लिम लीग नून जा, ऐं मुल्क जे नाले वारो कालम निगार ऐं तजिया निगार जनाब सलमान आबिद भी असां सां गॾु हूंदो। नुसरत वाहिद साहिबा, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप तो कह रही हैं कि 3 साल में हमने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं, मुल्क को सही सिमट में लेके आ रहे हैं, लेकिन हम दूसरी जानिब देखते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है डॉलर मुल्क की तारीख में सबसे बुलंदी पे है, उसकी उड़ान जो है ऊंची है। महंगाई में हमने रिकॉर्ड कायम किए हैं, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, महंगाई में रिकॉर्ड है। तो कहाँ है आपकी कारकर्दगी? आपके दावे तो एक तरफ हैं लेकिन ग्राउंड की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट करने का। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो एक बहुत बड़े क्राइसिस से निकल के अब तरक्की की तरफ चल रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्जा था और इस वक्त कितना रह गया, कितना ज़्यादा हमें टैक्स देना पड़ रहा था, कितना ज़्यादा हमें सूद देना पड़ रहा था उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो उन्होंने कर्ज लिया हुआ था। पाकिस्तान में जो पैसा था रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, उसमें बेइंतहा इजाफा हुआ है, क्योंकि हुकूमत के पास पैसा नहीं था। जिस वक्त हुकूमत हमारी 2018 में आई है, उस वक्त हमारे पास पैसा मौजूद नहीं था डेली बेसिस पे हुकूमत को चलाने के लिए। जी। तो उन तमाम हालात को कवर करते करते आखिर हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं कि हमारे पास न सिर्फ सरप्लस मनी है बैंकों में, और उसके अलावा बेइंतहा ऐसी चीज़ें शुरू हुई हैं जो महंगाई, बिल्कुल डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। और ये वो चीज़ें जिससे आपका प्राइम मिनिस्टर अनअवेयर नहीं है, वो खुद भी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें एहसास है महंगाई का। लेकिन क्या किया जाए कि इस वक्त भी पेट्रोल की कीमत पूरी दुनिया में बढ़ी है, हमारे यहाँ भी उसको बढ़ाया गया है, लेकिन उस हद तक नहीं जितना कि दूसरे ममालिक में इसको कीमत ज़्यादा है। अब जहाँ तक बेरोज़गारी की बात है, जहाँ तक महंगाई की बात है, उसके बारे में सिर्फ इतना मैं कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ जो मिडिल मैन है वो बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करता है इस महंगाई के उसमें, कि वो एक मंडी से चीज़ लेता है, ये कारखाने से चीज़ लेता है, फर्ज करें 100 रुपए की, लेकिन आके वो 1000 रुपए की बेचता है, क्योंकि बीच में कई लोग उसके साथ इंटरेक्ट होते हैं जिनको वो आगे आगे बेचता जाता है और वो चीज़ बढ़ती जाती है। तो ये मिडिल मैन को कंट्रोल करना भी हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह हमारे बचपन में हमारी वालदा साहबा फरमाती थी कि फूड इंस्पेक्टर होते थे जो हर दुकान में हर उसकी जाकर लिस्ट चेक कर रहे होते थे कि किस चीज़ की कीमत कहीं ज़्यादा तो नहीं दुकानदार ने ले ली है। तो वो वाली चीज़ अब दोबारा से इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। तो नुसरत साहब, मैं कतई कलामी माफ़, मैं ये अक्स करूं कि आप ये कह रहे हैं कि जो महंगाई का सबब है वो मिडिल मैन है। अगर मिडिल मैन पे कंट्रोल किया जाए तो महंगाई कंट्रोल हो सकती है। हुकूमत की पॉलिसीज़ पे उसका कोई असर कोई असर नहीं हो रहा महंगाई पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं वो आपको मैं जिस तरह पहले कह चुकी हूँ कि मिडिल मैन जो है वो, और ब्यूरोक्रेसी, खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी आज भी, आप यकीन कीजिए, जब मैं स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग में बैठती हूँ तो मैं उनके रवैये देखती हूँ। जब वो हमारे सामने आके बैठते हैं हमारे मुख्तलिफ सवालों का जवाब देने के लिए, जी, उनके रवैये में देखती हूँ कि क्या वो हमारे साथ किस तरह का रवैया होता है, और जो पुराने लोग हैं उनके साथ उनका किस तरह का रवैया होता है। बहुत फ्रेंडली, बहुत इस तरह के जैसे अभी तक उनके साथ हैं, वो इस तरह की चीज़। हुकूमत के साथ हार्डली कोई, अब 3 सालों के बाद ऐसा लगता है कि अब कुछ लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि वाकई काम करें हुकूमत के साथ मिलकर, क्योंकि इससे पहले तो एक थ्रेट उनके
دل میں کریٹ کیا گیا تھا آرٹیفیشلی کہ آپ کسی بھی چیز پہ سائن کریں گے تو یہ حکومت تو آپ کو نیور ڈلوا دے گی اور آپ کے کیسز بن جائیں گے. اس ڈر کی وجہ سے لوگ کام نہیں کر رہے تھے. لیکن اب آہستہ آہستہ ایسا ہوا ہے کہ کام کرنا شروع ہوئے. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ملازمتوں کی جہاں تک بات ہے, کامیاب جوان کا پروگرام بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اس میں 5 لاکھ سے کئی لاکھ تک اور آگے نوجوانوں کو قرضہ دیا جاتا ہے, جس میں وہ اپنا کاروبار شروع کریں, اپنی کوئی اور چیز شروع کریں اور ساتھ ساتھ وہ مہینے کی قسطیں ادا کرتے رہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سستے گھر ہیں, سستے گھر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ بالکل فوراً نہیں کمپلیٹ ہو سکتا. اس کا کام شروع ہو گیا ہے مختلف جگہوں پہ. پھر آپ کو پتا ہے ڈیمز کتنے سارے بن رہے ہیں. اس سے پہلے 40 سال کے بعد میرے خیال میں اب دوبارہ سے پاکستان میں ڈیم بننے شروع ہوئے, ورنہ وہی ایوب خان کے زمانے میں جو بنے سو بنے, اس کے بعد تو ڈیم کا کسی نے نام نہیں لیا. آبادی بے انتہا بڑھ کے ڈبل سے ٹرپل ہو گئی اور پانی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا اس ملک میں. تو آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ سوچ رہا ہے مستقبل کے لیے کہ اس نے مستقبل میں آنے والے پاکستان کو کس کس مشکلات کا سامنا ہوگا اور اس کو کور کرنے کی کوشش ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ مہنگائی سے, بے روزگاری جو بڑھ رہی ہے, ان تمام چیزوں سے وہ باخبر ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں آنے والے 2 سال جو ہیں وہ یہ 3 سال جو گزرے ہیں ان سے مختلف ہوں گے. اچھا ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ نے نصرت واحد صاحبہ کی بات بھی سنی. آج فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جن پارٹیوں نے 30 سال ملک پہ حکمرانی کی, انہوں نے کبھی عوام کو اپنی کارکردگی نہیں دکھائی. ہم نے 3 سال حکومت کی ہے اور 3 سال کی کارکردگی آج ہم عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ حوصلہ, یہ جگر صرف تحریک انصاف کا ہے, کسی اور کا نہیں. ایک تو اس پہ کمنٹ کیجیے گا, اور دوسرا آپ کیسی دیکھ رہی ہیں 3 سال تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی کو؟ شاہدہ صاحبہ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی شاہدہ صاحبہ پلیز. آپ نے فواد چودھری صاحب سے شروع کیا کہ یہ حوصلے کی بات کی. واقعی یہ جو حوصلہ فواد چودھری کے پاس ہے وہ میرے پاس حوصلہ نہیں ہے. وہ ہر پارٹی میں جا کر کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے تو کہتے تھے کہ جو پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے وہ کسی اور کی کارکردگی نہیں ہے. جب کاف لیگ میں تھے تو وہ کہتے تھے جو کاف لیگ کی کارکردگی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. آج وہ پی ٹی آئی میں ہے تو یہ بات دھڑلے سے کہہ سکتے, لیکن میرے اندر واقعی اتنا حوصلہ نہیں کہ میں ہر پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو جاؤں اور ہر حکومت کا حصہ بن جاؤں اور یہ کہہ دوں کہ جی یہ جتنی خرابیاں ہیں وہ اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, حالانکہ وہ ہر اس میں حصہ دار ہے. تو نمبر 1 تو یہ. نمبر 2 یہ کہ آپ نے 3 سالہ کارکردگی پوچھی. جی آپ یہ بتائیں کہ 3 سال کے اندر چینی کی قیمت 55 سے 110 روپے چلی گئی, 20 کلو کا آٹے کا تھیلا 780 سے 1100 روپے میں ہو گیا, دالوں کی قیمت 30 سے 35% اضافہ, کوکنگ آئل جو کہ پر لیٹر 170 روپے ہوتا تھا آج 345 روپے. اسی طرح مٹن 800 روپے سے 1100 روپے, گوشت, چکن, انڈے آپ نے دیکھا 200-300 روپے درجن. بچوں کے دودھ کی قیمت میں 40% اضافہ ہوا ہے. پیٹرول کی قیمت 28 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے, ڈیزل کی قیمت میں 25 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے. شاہدہ صاحبہ شاہدہ صاحبہ نصرت واحد صاحبہ فرما رہی ہیں کیونکہ وہ مڈل مین کی کردار کی وجہ سے مڈل مین کنٹرول نہیں ہو رہا, اس لیے مہنگائی کنٹرول. وہ مافیا ہے جو ان کے یہاں چینی مافیا ہے, جو ڈیزل مافیا ہے, جس کو جو ہے این آر او دے دیا جاتا ہے جب وہ اے ٹی ایم کے جہازوں سے اڑا جاتا ہے ان جہازوں, اور اسی طرح وہ اے ٹی ایم کو استعمال کیا جاتا ہے, چاہے وہ دوائی مافیا ہو, چاہے وہ پیٹرول مافیا ہو یا بجلی مافیا ہو, وہ سب کے ساتھ. آپ دیکھیں گے کہ الیکٹرک کا جو آنر ہے انہوں نے ان کے 60% الیکشن کے اخراجات اٹھائے, اور کے الیکٹرک میں جو ڈاکو بن کے شہر کو نقصان پہنچایا, جتنی بجلی کی قیمتیں پہنچائی, گیس کی قیمتوں میں 20% سے زائد اضافہ تھا, اور دوائیں 500% جو ہے وہ اضافہ. یہ قرضے کی بات کر رہی تھی کہ جی ہم قرضہ اتار چکے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ جب 2008 میں تھے تو 45 بلین ڈالر تھے, اس کے بعد یہ 50 پہ پہنچے, اور پھر جب یہ اقتدار میں آئے تو اس وقت دیکھیں کہ ان کے پاس قرضے کیا تھے. پتہ نہیں کتنی یہ لوگ گھٹائی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں, اعداد و شمار کو جو ہے انتہائی غلط اس سے پیش کرتے ہیں. آج جو ہے آپ ان کا دیکھیں کہ 2008 میں 49 بلین ڈالر تھا, 13 میں 58 بلین ڈالر تھا, اور آج 116 بلین ڈالر قرضہ, اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو آ کے اتار دیا. یعنی یہ ڈبل 3 سال کے اندر قرضے اور گردشی قرضے اس قدر بڑھ گئے
یہ کہاں سے اتاریں گے؟ یہ تو ملک کا دیوالیہ کر دیں گے اور وہ حال کریں گے جب جائیں گے تو دہائیاں لگیں گی اس کو سمیٹنے میں. یہ تو خوش قسمت ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ملی 2008 میں تو آپ کو یاد ہے ایک طرف دہشت گردی وار اینڈ ٹیرر تھی, دوسری طرف خزانہ خالی تھا کہ نون لیگ کی حکومت ہمیں تنہا چھوڑ کے چلی گئی, تیسری طرف ایک طویل ماشاءاللہ کے بعد ہمیں حکومت ملی. آج 4.5% سے بڑھ کے مہنگائی 18% چلی گئی, لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے, اداروں کو بند کیا جا رہا ہے, مزدوروں کو نکالا جا رہا ہے. یہ گھر کی بات کر رہے ہیں وہ تو شکر کریں پچھلی حکومتوں نے جو لیبر قوانین کے مطابق جو اپارٹمنٹ بنا کے دیے تھے اس کو یہ کہہ رہے ہیں ہم گھر دے رہے ہیں. جو انکم سپورٹ پروگرام جو کہ پارلیمنٹ نے منظور کیا جس کو یہ بجٹ سے اور ڈاکومنٹ سے نہیں ہٹا سکے, اس میں احساس کا نام بدلنے سے نہیں ہوتا. اصل چیز ہے آپ کا ویژن, آپ کی کیا ایبلٹی تھی, آپ نے کون سا نیا پروگرام انٹروڈیوس کرایا. یہ قرضوں کی بات کر رہے ہیں, ہم نے بے نظیر پروگرام میں وسیلہ حق پروگرام کے تھرو 2.5 لاکھ پر عورت کو دیتے تھے, 25 ایکڑ ہم نے خواتین ہاریوں کو جو ہے زمینیں دی, جمع دی تمام انسٹرومنٹ کے ساتھ. ٹھیک, آپ جو شاہدہ صاحبہ فرما رہی ہیں وہ ہم ضرور نصرت بھائی صاحبہ سے سوال کریں گے. جو آپ نے یہ کسانوں اور ہاریوں کی بات کی, تو آج وزیر اعظم صاحب نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے کسانوں کو 1100 ارب اضافی دیے ہیں جن کی وجہ سے ان کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے. آپ موٹر سائیکلیں دیکھیں, ریکارڈ موٹر سائیکلوں میں خریداری ہوئی ہے, اور ایک کمپنی کا تو انہوں نے ذکر کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ تاریخ میں سب سے زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ خرید کی گئی ہیں. اس پہ سوال رکھیں گے سینیٹر غوث نیازی صاحب سے, معلوم کرتے ہیں. اچھا نیازی صاحب, یہ جو وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ کیونکہ اب پیسے کی روٹیشن ہوئی ہے, وہ عام آدمی تک گیا ہے اور کسانوں تک گیا ہے, اس وجہ سے ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. واقعی 3 سال میں کسان کی زندگی اتنی تبدیل ہو گئی ہے کہ اب وہ گاڑی خریدنے جتنی قوت رکھتا ہے؟ نیسا میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ اچھا, اساں جو رابطہ جی بحال تھیں تو نیازی صاحب کو معلوم کرنا سی. اچھا نصرت واحد صاحبہ, یہ جو ایک تو جو شاہدہ رحمانی صاحبہ نے سوال اٹھائے ہیں کہ آپ نے تو تمام اداروں میں جو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ مہنگائی کس طرح سے ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, قرضے, گردشی قرضے, یہ تمام تر چیزیں, لیکن یہ جو ہاریوں اور کسانوں کی بات وزیر اعظم صاحب نے کی ہے کہ 1100 اب نے ان کو اضافی دیا, ان کی زندگی تبدیل ہو چکی. 3 سالوں میں واقعی ان کی زندگی تبدیل ہوئی ہے؟ دیکھیں, زندگی تبدیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سوزوکی پہ کار پہ تھے اور اب وہ اس پہ ایف ایکس پہ اور اب جو ہے وہ بڑی گاڑی پہ آ گئے, بہت ٹی وی پہ آ گئے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی بات نہیں ہے. حالات بہتر اس طرح ہوئے ہیں کہ موبائل آپ دیکھ لیں, ہر بندے کے پاس موبائل ہے. مطلب وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, ایک لفظ بھی اس کے باوجود وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میرے گھر میں میرے اسٹاف میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک لفظ پڑھے ہوئے نہیں ہیں, لیکن ان کو پتا ہوتا ہے سوری کون سی ایپ استعمال کرنی ہے, کس طرح استعمال کرنی ہے. پھر جہاں تک بائک کی بات کی ہے پرائم منسٹر نے, تو اس میں بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. واقعی لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے. میں اپنے بچپن کی بات آپ کو بتاتی ہوں, جب سرپلس نہیں تھا لوگ پانی سے روٹی کھاتے تھے یا پیاز سے روٹی کھاتے تھے. گاؤں دیہات میں بہت حالات مشکل ہوتے تھے لوگوں کے. صبح کے نکلے رات کو گھر واپس آتے تھے اور کھانے کو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جس کو لگژری آئٹم کہا جائے. اب تو ماشاءاللہ سب لوگ بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ جی بہت امیر کبیر ہو گئے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں کمفرٹ آ گیا ہے. اب آپ اگر سندھ کی بات کریں تو آج بھی آپ سندھ میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گھر میں کس قدر, صرف گھر نہیں بلکہ ہر جگہ لاڑکانہ کا کہہ لیں, 7 شریف کہہ لیں, جدھر آپ جائیں گے شکارپور, اتنی غربت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لوگ بالکل ڈھانچے بنے ہوئے, جس طرح ایتھوپیا کی وہ تصویریں آتی تھی نا, لٹرلی اس طرح کے بچے آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے تھر وغیرہ میں. اور یہ لوگ 13 سال سے یہاں پہ موجود ہیں. اس سے پہلے 2 دفعہ بیوی آ چکی تھی, اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. تو 50 سال پرانی پارٹی ہے. یہ اگر کچھ کر لیتے اپنے عوام کے لیے تو شاید یہ ایک صوبے میں محدود ہو کے نہ رہ جاتے. لیکن باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, باتیں کر کے آپ کو یہ بتانا کہ جی آپ کا یہ فالٹ ہے, آپ کا یہ فالٹ ہے, آپ کا یہ فالٹ ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ فالٹ یہاں پہ ہوا وہاں میں ملا ہے, اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں انڈسٹریز میں کتنی ترقی ہوئی ہے. 100% کام کر رہی فیصل آباد میں انڈسٹری, وہ ساری بند ہو گئی تھی. یا تو وہ بنگلہ دیش چلے گئے تھے یا دبئی اور کسی اور ملک میں چلے گئے تھے.
سارے انڈسٹریلسٹ اب آہستہ آہستہ سب لوگ واپس آ رہے ہیں، پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. یعنی فیصل آباد کے لوگ مزدور کم پڑ گئے، باہر شہروں سے منگوانے پڑے دوسرے شہروں سے. یہ کچھ تو اچیومنٹ ہے نا. یہ تو آپ نصرت واحد صاحبہ بڑے کمال کی بات کر رہی ہیں کہ فیصل آباد میں مزدور کم پڑ گئے، مطلب روزگار اتنا بڑھ گیا کہ آپ کو دوسرے شہروں سے منگوانا پڑا ہے. بالکل، میں آپ کو بتاؤں، میں خود فیصل آباد کو دیکھا تھا پہلے، آج سے میرے خیال میں 8-10 سال پہلے 40 انڈسٹریز بند ہوتی تھی اور بیچ میں کوئی 1-2 کھلی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نصرت صاحبہ اسی پوائنٹ پہ بات کریں گے. اور آپ نے جو سندھ کا حوالہ دیا ہے کہ سندھ جو تھر کی صورتحال ہے وہ ایتھوپیا جیسی ہے، وہ تو وہاں پہ صورتحال اور اس سے بدتر ہے. ان دونوں اس پہ تفصیلی بات کریں گے، لیکن یہ بار بار اشارہ آ رہا ہے کہ وقفہ لینا ہے. یہاں لیتے چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور پروگرام میں اسی موضوع پہ تفصیلی بات کریں. حضرت پروگرام ایک دفعہ بیئر وہاں کے بھلی کار وقفے کا اگ میں اساں گلائے رہا سی تحریک انصاف جی 3 سالن جی کارکردگی تے جے میں وقفے کا اگ میں نصرت واحد صاحبہ چیو تو فیصل آباد میں ایک انڈسٹری ہے ان میں ایڈی تو ہاں ایک تو 100% آپریٹ ہے، بیو ان میں ایترو تو وڈو کم اچی ویو ہے جو ہاں مزدور گھٹ تھی ویا کم تمام گھنو ہے، روزگار ہی روزگار ہے. یا کارکردگی ہے 3 سالن جی کارکردگی کا پوء انڈسٹری میں انڈسٹری والے شعبے میں تحریک انصاف جی کارکردگی. بیو نصرت واحد صاحب یہ پڑھ چیو تو یہ سندھ جی کا صورتحال ہے گزرل 12-13 سالن کا حکومت پیپلز پارٹی جا سندھ کے ہاں تھر کے وہ افریقہ سے ملائے چھڑے ہوتا جی حالت ہے وہ ڈاڈی خراب ہے. ان تے ڳالھائينداسين پروگرام کے حصے میں. اچھا شاہدہ رحمانی صاحبہ، ایک تو جو نصرت واحد صاحبہ نے فرمایا کہ جو فیصل آباد کی انڈسٹری ہے انہوں نے تو بڑی مطلب میرے لیے تو یہ واقعی خبر بھی ہے کہ اتنا روزگار ملا ہے ملک میں اتنے کہ اب جو کمانے والے ہیں جو ورکرز ہیں وہ کم ہے اور کام زیادہ ہے. تو یہ تو واقعی پھر ریکارڈ کارکردگی ہوئی نا. ہاں بالکل بجا فرمایا، کیونکہ نصرت میری بہن ہے اور ان کے گھر کے ملازمین جتنے جن کی تنخواہیں یہ دیتی ان کو کیا اندازہ کہ باہر کے لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ فیصل آباد میں جو بجلی چل رہی ہے وہ تھر کے غریب عوام وہاں سے پیدا کر کے تھر کول پروجیکٹ کے اندر خواتین اور مرد مل کے وہاں جو کام کر رہے ہیں. تو اس سے فیصل آباد آج روشن ہے، جس کے اندر 600 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ فیصل آباد کو تھر دے رہا ہے، جس کو یہ افریقہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن تھر کے عوام ماشاءاللہ نیشنل قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مر گئے ہوں جو غریب، اتنی مہنگائی ہوئی ہے وہ مر کھپ گئے ہوں، تو اب ان کو مزید لیبر منگوانے کے لیے باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے. یہ اس طرح کے خواب و خیال کی باتیں یہ سب کے سب کرتے ہیں کیونکہ ان کا لیڈر اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے. ان کو حقائق کا جب یہ 8 روپے یونٹ بجلی تھی تو یہ کہتے تھے کہ بجلی کا بل پھاڑ دو کیونکہ حکمران چور ہے. 8 روپے یونٹ بجلی اور آج 32 روپے یونٹ بجلی ہے اور سب اچھا کی رٹ لگا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کراچی سے لے کے KPK تک ان کو عوام نے بدترین انداز سے ریجیکٹ کر دیا. جس میں بائی الیکشنز ہوئے ان کی کارکردگی ان کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ عوام میں آئے تو آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت آپ کی کارکردگی کیا. ابھی کینٹونمنٹ کے کراچی میں الیکشن ہو رہے جہاں یہ جا رہے ہیں، ان کا جو والیانہ استقبال ہو رہا ہے یہ ان کی 3 سالہ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ نے بات کی کہ اس وقت جو ہے سندھ کی جو حالت ہے، سندھ کے الحمدللہ جو حالت ہے، یہی وجہ ہے کہ سندھ کے لوگ بار بار پیپلز پارٹی کو نہ صرف منتخب کریں. یہ سلیکٹڈ حکومت نہیں ہے. پیپلز پارٹی 50 سال سے زائد ایک تاریخ رکھتی ہے اور پیپلز پارٹی نے جو جمہوریت کے لیے قربانیاں دی وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں. اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے آج آپ ایوانوں میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے، کیونکہ تمام اسمبلی کا تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا تھا. لیکن ہم نے اس سسٹم کو نہ پہلے ڈیریل ہونے دیا نہ اب ہونے دیں گے، کیونکہ ہم جمہوریت دشمن نہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں. لیکن آپ کی جو کارکردگی ہے وہ آج عوام بتا رہی ہے. آج دوائیں دیکھیں کہ 400 سے 500 گنا مہنگی ہو چکی ہیں. بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، اداروں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. اسٹیل مل سے 10,000 سے زائد لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا. ابھی ایک کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے تمام اداروں سے 18,000 سے زائد لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے. تو آپ اس حکومت میں کیوں کوئی اسٹیپ نہیں لے رہی؟ کیونکہ مزدور ان محنت کش لوگوں کے لیے کام. آپ نے کہا کہ زراعت کا تو بالکل سسٹم ہی بدل گیا. وہاں پہ سب کے ہاتھ میں موبائل آ گئے. ارے موبائل ابھی سے ہیں، جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے غریب میں چھوٹے بڑے سب کے ہاتھ میں ایک ضرورت بن گئی ہے، مجبوری بن گئی ہے. آپ کے 3 سالہ دور میں نہیں، اس سے پہلے بھی موبائل کمپنیاں کام کر رہی تھی. آپ نے کہا کہ زراعت اگر اتنا ہے تو آپ باہر سے امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آج آپ گندم اور چینی جیسی چیزیں جو ہیں جسے پاکستان خود کفیل ہوتا تھا، آج اس کو بھی آپ باہر سے منگوا رہے ہیں.
دوسری بات یہ کہ ٹیکسٹائل میں اگر آپ نے اتنی ترقی کر لی تو آپ بنگلہ دیش سے کیوں لیکن شاہدہ رحمانی صاحبہ شاہدہ رحمانی صاحبہ یہ تمام تر آپ کی جو باتیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، لیکن ایک بات کا تو آپ کو بھی اعتراف کرنا ہوگا کہ گزشتہ 3 سال میں کوئی بڑا اسکینڈل کرپشن کا نہیں آیا جو تحریک انصاف کی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ بازی کی حکومت ہم دیکھیں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کون سے اسکینڈل کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف جب ججز کو ویڈیوز آتی ہیں تو ان کے منہ بند کر کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا چینی اسکینڈل آیا اور کہا کہ ہم ان کو سزا دیں گے، پھر ان کو بٹھا کے ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے اور ان کو ساتھ بٹھا لیا گیا. اتنی بڑی دواؤں کا اسکینڈل آیا، اتنا بڑا ماسک اسکینڈل آیا، اتنا بڑا ابھی کووڈ فنڈ کے حوالے سے اسکینڈل آیا. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جب دنیا میں مارکیٹ پیٹرول فری کا بٹ رہا تھا اس وقت پاکستان میں جو گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، جو ذخیرہ اندوزی کی گئی، جو بلین آف روپیز کمائے گئے، وہ اسکینڈل کس نے انکوائری کی؟ کون کرے گا؟ لیکن وزیر اعظم صاحب لیکن شاہدہ صاحبہ اس ملک کو لوٹا ہے. لیکن شاہدہ صاحبہ وزیر اعظم صاحب نے تو آج فرمایا ہے کہ کورونا میں جو ہماری کارکردگی تھی اس کی تو پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. پوری دنیا ایک پیج پہ تھی، ہم نے دنیا کے کسی بھی ملک کا پریشر نہیں لیا، ہم نے اپنی پالیسی بنائی اور اس پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ہم صحیح تھے. اور ہندوستان اور دیگر اٹلی اور دیگر ممالک کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی پالیسی فیل ہو گئی ہے، ہماری پالیسی پہ تعریف ہو رہی ہے. دیکھیے وزیر اعظم صاحب کی آپ تمام پچھلی باتوں کو صرف اٹھا کے آج لگا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ باتیں کیا کرتے ہیں اور عمل کیا کرتے ہیں. انہوں نے تو کہا تھا کہ کرونا جو ہے ایک کچھ بھی نہیں ہے، معمولی سا نزلہ زکام ہوتا ہے اور اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کرونا نے کتنے پاکستانی کتنے دنیا میں جانے لیے، نہ صرف پاکستان ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں کتنی جانے لی. اور ایک پھر وہی وزیر اعظم نے کہا نہیں کرونا تو بڑی بدترین وبا ہے. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی ہم لاک ڈاؤن نہیں لگائیں گے. آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے اسلام آباد اور پنجاب اور KK میں لاک ڈاؤن لگا، پھر ملک میں لاک ڈاؤن لگا. تو اس کا مطلب سندھ کی جو پالیسی تھی جسے دنیا بھر نے سراہا اور دنیا نے کہا کہ بہترین اقدام، WHO نے کہا کہ سندھ حکومت نے بہترین اقدام کیے اور بر وقت کیے، جس کی وجہ سے ہم بہت بڑی تباہی سے بچے. تو آپ کس کی بات کو صحیح کہیں گے؟ ٹھیک ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ، نصرت بھائی صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ ہی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے نام اور تجزیہ نگار اور کالمسٹ جناب سلمان عابد صاحب. سلمان عابد صاحب پروگرام میں خوش آمدید. مجھے تو اجازت. سلمان صاحب پروگرام میں خوش آمدید. اچھا بس ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا، جیسے رابطہ ہوگا تو ہم جی سلمان صاحب میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ سلمان صاحب مجھے سن رہے ہیں؟ اچھا آواز کم. اچھا نصرت بھائی صاحبہ، یہ جو شاہدہ رحمانی صاحبہ نے فرمایا کیونکہ کورونا کی وجہ سے تو وزیر اعظم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ جو سندھ حکومت کی پالیسی تھی اس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. آپ کی پالیسی تو بہت دور کی بات ہے. ہیلو. اچھا نصرت بھائی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہی، ہمارے سلمان عابد صاحب سے رابطہ بال. سلمان صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی آپ کی آ رہی ہے سر. اچھا سلمان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج 3 سال مکمل ہوئے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کو. وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس حالات میں ہمیں ملک ملا اس وقت فائنینشیلی کرائسس تھا، کورونا تھے، دیگر معاملات تھے، لیکن ہم نے بڑے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ہم کامیاب ہوئے ہیں اور آج ہماری جو کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے. اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 3 سال میں جو حکومت کا جو ملک کا حال ہوا ہے ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. آپ بطور ایک تجزیہ نگار کے، کالمسٹ کے، کیسے دیکھ رہے ہیں 3 سال کی کارکردگی کو؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ تمام دعوے وعدے جو انہوں نے اس حکومت میں آنے سے پہلے کیے تھے اور جتنی تیزی سے انہوں نے تبدیلیوں کے بارے میں دعوے کیے تھے اس طرح سے تو چیزیں مکمل نہیں ہو سکی. اس لیے یہ تو بات ماننے کی ہے کہ PTI کی حکومت کوئی آئیڈیل حکومت نہیں ہے پچھلے 3 برسوں میں. ایک بات جی. لیکن آپ اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ پوری دنیا میں کووڈ کے بعد ایک معاشی کرنچ آیا ہے. صحیح ہے کہ کوئی ملک ایسا مجھے بتا دیجئے جو اکنامیکلی اپنے آپ کو سٹیبل کر سکا ہو یا جس کی اکانومی بہت زیادہ فلورش ہوئی ہو پچھلے 2 سال کے کووڈ کے اندر. تو اس لیے اس کا نزلہ تو پاکستان کے اندر بھی گرنا تھا. ٹھیک ہے. تو کوئی شبہ نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب حکومت سنبھالی تھی PTI نے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو فوری طور پر سعودی عرب سے، ترکی سے، ملائیشیا سے، متحدہ عرب امارات سے $1 ارب جو ہے ان کو لینا پڑا تھا. اگر وہ پیسے ان کو نہ ملتے، جو کہ اس میں فوجی قیادت نے بھی بڑا رول پلے کیا، اور اگر وہ نہ ملتے تو پاکستان تو معاشی طور پہ دیوالیہ ہو سکتا تھا.
لیکن پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ جو ان کو ٹائم ملا ہے اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں، خاص طور پہ جو مہنگائی کا ایشو ہے، بے روزگاری کا ایشو ہے، اس کو اس طرح سے ٹیکل نہیں کیا جا سکا، اور معیشت جس انداز سے آگے چلنی چاہیے تھی وہ نہیں چلی. اس کی ایک وجہ ہے انہوں نے بہت تیزی سے اپنی معاشی ٹیموں کو بدلتے رہے، اور 3-4 ماہ بعد 5 ماہ بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی معاشی ٹیم بدل گئی ہے. تو ایک کنٹینیوشن آف پالیسی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل سکی ہے. اب شوکت ترین صاحب ہیں کہ وہ کتنا آگے لے کے چلتے ہیں، ورنہ اسد عمر سے لے کے شوکت ترین تک جو تجربے کیے ہیں اپنی ٹیم کے بارے میں، ایف بی آر کو تبدیل کیا گیا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کو تبدیل کیا جاتا رہا ہے. یہ بھی ایک پی ٹی آئی کا کرائسس تو رہا ہے نا اپنی ٹیم کے حوالے سے بھی. تو پی ٹی آئی کو چیلنجز بہت ہیں، لیکن اب دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس اگلے 1.5-2 سال ہیں. ارے سلمان صاحب، انہوں نے کوئی لوگوں کو معاشی ریلیف دیا. اچھا سلمان صاحب، آپ نے معاشی طور پہ تو تجزیہ کر لیا. سلمان صاحب، آپ نے معاشی طور پہ تو تجزیہ کر لیا. سیاسی طور پہ حکومت تحریک انصاف کے لیے 3 سال میں کیا بڑے چیلنجز تھے جس کو انہوں نے بڑے ڈٹ کے فیس کیا؟ دیکھیے ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج تو اپوزیشن جماعتیں تھیں، پی ڈی ایم تھی. ماشاءاللہ اب تو پی ڈی ایم کا سیاسی جنازہ بھی نکلا ہے اور وہ سیاسی طور پر یتیم بھی ہو گئے ہیں. اور اب وہ جو 2 بڑی جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ان کی راہیں بھی جدا ہو گئی ہیں. تو جو ایک بڑا چیلنج ہو سکتا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے، متحدہ اپوزیشن، وہ تو رہی نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں شروع میں چیلنج آیا تھا جس وقت پی ڈی ایم نے مشترکہ طور پہ بلاول نے اور مریم نے تحریک شروع کی تھی، فضل الرحمان ساتھ تھے، لگتا تھا کہ حکومت کو خطرہ ہوگا، لیکن حکومت نے اپنی حکمت عملی سے اس کو ایسے ٹیکل کیا کہ یہ بیچارے ہیں اب اپوزیشن والے جو ہیں ان سال بھی پورے. سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ تو ان کو جو مسائل پیش آئے تھے ان کو انہوں نے بھرپور طریقے سے ٹیکل کیا ہے حکومت. ارے سلمان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے وہ کون سے شعبے ہیں یا وہ کہاں حکومت فیل ہوئی ہے گزشتہ 3 برسوں میں جہاں پہ حکومت کو مکمل طور پہ ناکامی کا سامنا ہوا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ مکمل بہتر ہوئی ہے، معاشی طور پہ حکومت نے بڑی کارکردگی دکھائی ہے، فیل کہاں ہوئی ہے؟ ناکامی کا سامنا کہاں کرنا پڑا ہے حکومت کو؟ ناکامی ان کی یہی ہے کہ ان کی پالیسیوں میں تسلسل ہمیں دیکھنے کو نہیں مل سکا. ایک بہترین ٹیم کا انتخاب نہیں کیا جا سکا. جو عمران خان دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک بڑی ایکسپرٹ ٹیم ہے، 100 دن کے اندر انقلاب آ جائے گا، ان کے پاس ہر شعبے کے لیے بہترین مضبوط اور مربوط قسم کی پلاننگ ہے، اس کا ہمیں فقدان نظر آیا ہے. پنجاب میں کے پی کے میں جو چیف منسٹر لگے ہیں وہ ان کی صلاحیتوں پہ بے شمار سوالات آتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ کرائسس پی ٹی آئی کو اپنے داخلی محاذ پر ہی دیکھنا پڑا ہے، وہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور آج بھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کا انٹرنل کرائسس بھی کافی گمبھیر ہے. ٹھیک ہے. اچھا نصرت بھائی صاحبہ، جو سلمان عابد صاحب فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو انٹرنل کرائسس ہے وہ بھی بڑا مطلب معنی رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے 3 سال تک آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی پالیسی ہمیں کہیں پہ تسلسل نظر نہیں آیا. معاشی طور پہ آپ کی دعویٰ ایک سائیڈ پہ ہیں، سیاسی طور پہ آپ کے دعویٰ ایک طرف ہیں. یہ جو انٹرنل کرائسس ہے پارٹی کے اندر اور حکومت کے اندر، وہ کیسے حل کرے گی تحریک انصاف؟ دیکھیے، تو آپ کی یہ بات کہ جو فائنینشیل کرائسس ہے اس میں ہماری کنٹینیوٹی نہیں ہو سکی، اس طرح اسد عمر سے لے کے اب تک کا جو حالات ہیں، اس میں جو بہت بڑی چیز ہے وہ بیوروکریسی ہے. آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی کام نہیں کرنے دیتی. شبر زیدی نے باقاعدگی سے کمال خان کے انٹرویو میں اس نے بتایا کہ کس طرح میرے لیے ہرڈلز کریٹ کیے گئے جب میں کام کرنا چاہ رہا تھا. اور کوئی بھی انسان جو سنسیئرلی کام کر سکتا ہے اور کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہرڈلز بن جاتے ہیں اور پھر آخرکار اسے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. کچھ خود چلے جاتے ہیں، کچھ پہ استعفیٰ لینا پڑتا ہے یا وٹ ایور جو کچھ بھی ہے. تو اس وجہ سے وہ کنٹینیوٹی نہیں رہ سکی کہ ہمارے بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی کیونکہ ان کو عادت تھی. ظاہر ہے پچھلی حکومتوں کی عادت تھی. آپ کو پتہ ہے پچھلی حکومتیں جو لفافہ جرنلسٹ جس طرح بات کرتے ہیں اسی طرح ہر جگہ لفافہ لوگ موجود تھے. تو وہ لوگ بغیر لفافے کے کیسے کام کریں؟ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میں آپ کو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ میں صرف اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز میں ان کا رویہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ان کا رویہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور مریم اورنگزیب کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کہ وہ لوگ بالکل ان کے ساتھ اس طرح گھلے ملے ہوئے ہوتے ہیں جیسے آج تک ان کے وہ لوگ گورنمنٹ میں ہیں اور ہم پتہ نہیں کس میں ہیں. تو یہ والی چیز جو بیوروکریسی کا ایٹیچیوڈ ہے نا، اس کو چینج ہونا ضروری ہے. ان کو حکومتوں کے ساتھ کام کرنا ہے، پاکستان کے ساتھ کام کرنا ہے، کسی پرٹیکولر حکومت کے ساتھ نہیں کام کرنا. نمبر 1 یہ. نمبر 2، آپ نے کہا کہ آپ کی حکومت کیا نہیں کر رہی. سوری، آپ کا دوسرا کوشچن کیا تھا؟
کہ وہ پالیسی تسلسل جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ پا رہی نا، اور انٹرنل کرائسس اور انٹرنل کرائسس جو ہے آپ کی پارٹی کے اندر جو انٹرنل کرائسس بات جہاں تک ہے وہاں دیکھیں ایک گھر میں رہتے ہوئے بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے. یہ تو پھر اتنی مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی مختلف پارٹیز سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں آپس میں اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دیگر پارٹیوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو سنبھالنا ذرا معاملات وہ بھی، اور مطلب ہمارے بھی آپ دیکھیں نا جو بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں جو پوری سنسیریٹی کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ نصرت واحد صاحبہ، شاہدہ رحمانی صاحبہ، سلمان عابد صاحب، سینیٹر غوث نیاز صاحب، آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین اواں 3 سالن جی کارکردگی تحریک انصاف پیپلز پارٹی بین پارٹین جو موقف بدو اواں تجربہ بدو سلمان عابد صاحب جو پروگرام جو وقت پنجی پجانی تے پہنچے اسد ممتاز رکھن اجازت اللہ وائی.